व्यूअर्स, आज का पहला सवाल है अरूसा खान है इस्लामाबाद से। वो कहती हैं जी, मैं आपके चैनल पे आने वाली तमाम वीडियोस शौक़ से देखती हूँ। अर्ज़ ये है कि सियासत सब लोगों का मौजू और पसंद नहीं, इसलिए प्लीज़ ज़रा अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात, मुख्तलिफ़ ममालिक के सफ़र और अपनी ज़िंदगी में आने वाले बेहतरीन और मिसाली लोगों पर भी बात किया करें। बेटा, थैंक यू वेरी मच। आप देखते हो और बात भी आपकी में बहुत वज़न है और बहुत अच्छी। मैं सच्ची बात है, अगर आप मेरे कॉलम्स पढ़ते हो तो आप देखोगे मैं करंट अफेयर्स वगैरह, मुझे सियासत को तो मैं नजासत समझता हूँ, मैं जान छुड़ाता हूँ। करंट अफेयर्स से मैं बचने की कोशिश करता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ मोस्टली जो हमारे दोस्त हैं, व्यूअर्स हैं, वो सवाल भेजते हैं सियासी किस्म के, तो आई एम बाउंड टू आंसर। मैं कहता हूँ ना कि ये तो हमारी फैमिली है एक, तो इससे ये जो आपने ज़रा लूज़ बात आपने दुरुस्त की है, ख़ूबसूरत की है और मेरे दिल की बात की है, तो इसमें बेहतर ये होगा, मेरे लिए आसानी हो जाएगी कि आप कोई स्पेसिफिक सवाल करें। मसलन मुझे आप पूछें कि पॉलिटिशियंस में मुझे कौन अच्छा, मैं मिसाल दे रहा हूँ, या लिटरेचर की दुनिया में, या नाम लेके कि मेरा कतील शफाई साहब के साथ क्या ताल्लुक़ था, मुनीर नियाज़ी साहब के साथ क्या ताल्लुक़ था, ए हमीद साहब के साथ क्या ताल्लुक़ था, अहमद राई साहब कितने ज़बरदस्त, ये कितने खूबसूरत और अजीम लोग थे, सबसे हमने सीखा। मतलब इन लोगों के साथ मेरा इफ्तिखार, आरिफ साहब के साथ क्या, ये स्पेसिफिक सवाल। या अगर आप तो आप पूछें कि जी मुझे मेरा पसंदीदा मुल्क, तो मैं तो आपको दयानतदारी से बता दूंगा, मेरा तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की, तो मैं जम पालूँ, मेरा इस मिट्टी के साथ एक मामला है और तरह का। तो कहते हैं ना मादर वतन, तो वतन तो माँ है, माँ ज़रूरी थोड़ी है कोई क्वीन शीबा हो, माँ पैड़ी भी हो, उसकी झुर्रियाँ भी अच्छी लगती हैं। सो माइनस पाकिस्तान के वो तो है ही है। बाकी आप अगर पूछो कि भी मुझे कौन सा मुल्क, कहाँ के लोग मुझे अच्छे लगे, बिल्कुल आपको बताओ नंबर 1 2 3 इस तरह एक लिस्ट। तो आप अगर मुल्कों से लेके लोगों तक और कि सियासतदानों में, या ये जिस तरह के भी, इमरान खान को मसलन मैंने कैसा पाया, मैंने हमेशा इस बात की तरदीद की है, मेरी कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है, लेकिन 3 साल हो गए, 22 साल, 25 साल से जान पहचान है। चंद दिन पहले हमारी इस्लामाबाद में मुलाकात हुई, मैं तो गया किसी और काम से था, उनको पता लगा उस काइंड इनफ रब्ता करके भी मिलना है, तो वो वहाँ सैफुल्लाह नियाज़ी और गंडापुर साहब बैठे थे, तो वो उनको बता रहे थे कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है और मैं 25 साल पहले क्या किया करता था, यूज्ड टू राइट स्पीचेस। उस वक्त तो इमरान की उर्दू बहुत ही, अब तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया है, उस वक्त उनका ज़रा मसला था। तो खैर, आप स्पेसिफिक सवाल पूछें, अदरवाइज मेरे दिमाग में इतना गंद कबाड़, इतनी उम्र हो गई है, इतना कुछ है कि हाँ आप पूछ सकते हो जब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री अपनी उरूज पे थी, मेरे साथ किन किन लोगों का इंटरफेस इंटरैक्ट मैंने किया और उनके बारे में वो किस तरह के लोग थे, तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक। लेकिन बुनियादी तौर पे सवाल आपका बड़ा खूबसूरत है और बात आपकी बड़ी अच्छी है। ये सियासत की नजासत से बाहर निकल के भी बात करें, ये ज़िंदगी की दूसरी खूबसूरतियाँ हैं। मसलन मेरा आज का कॉलम है, उस पर बड़े अजीबोगरीब तबसरे हुए हैं, तो थैंक यू वेरी मच रूसा बेटा। आप स्पेसिफिक अगर कोई सवाल, और मुझे याद करा देना, अब इस उम्र में बंदे को बातें भूल जाती, याद करा देना कि मैंने ही ये सवाल किया था और आपने कहा था कि स्पेसिफिक सवाल करें, तो मैं ये पूछ रही हूँ, फिर ज़्यादा एंजॉय करेंगे। आज का दूसरा सवाल है जी, आदिल हुसैन हैं लाहौर से। सवाल इनका बहुत शरारती किस्म का है। वो कहते हैं जी कि
پہلے اون چودھری کا استعفیٰ، پھر فردوس عاشق اخوان مستعفی، اب سنا ہے اسد کھوکھر کو وزیر بنا دیا گیا ہے۔ سچی بات ہے مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، میں نے میں اتنے اخبار پڑھتا دیکھتا ہوں، میں نے تو کسی اخبار میں نہیں سنا۔ اچھا، کیا پنجاب میں تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے؟ اور یہ تبدیلیاں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح زخمی پنجاب حکومت کو مرہم لگائی جا سکے، یا پھر پس پردہ کچھ اور چل رہا ہے؟ عادل حسین صاحب، تھینک یو فار یور کویسچن، لیکن ایک بات ہے، ہم ہر جگہ سازش ڈھونڈتے ہیں۔ میں ہنستا ہوں جب ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ویسٹ ہمارے خلاف، تو فلانا ہمارے خلاف سازش کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ہم ہیں کیا؟ بالکل اسی طرح ہے کہ میرا کو ڈرائیور یا میرا کو گارڈ کا ہے کہ میں اس کے خلاف سازش کروں، کیا ہمارے پلے کیا ہے؟ 3 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر دھکے کھا رہا ہے، ایجوکیشن آپ کی گھٹیا ترین، یہ مائنس اے فیو جو پرائیویٹ آپ کے ہائی پروفائل ذرا مہنگے ادارے ہیں نسبتاً بہتر، باقی آپ کا جو آپ کے سرکاری اسکولوں میں جو کیا کچرا ہے سارا، اقتصادی حالات آپ کے صفر ہیں، اخلاقی انحطاط اتنا ہے۔ ہنجروال کا ایک واقعہ میں نے آج اس پہ کالم لکھا ہے، کل جنگ میں شائع ہوگا، وہ پڑھیں آپ۔ یہ کون ہے ہمارے خلاف کوئی سازش کیوں کرے گا؟ ہمارے ہوتے ہوئے ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح کہ جی وہ پس پردہ کچھ چل رہا ہوگا، کچھ بھی نہیں چل رہا۔ عمران خان ہیز his own مائنڈ، اور ہر کیس ڈفرینٹ ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، اون چودھری کا کیس بالکل ہی اور تھا، اب میں اس کی تفصیلات میں جا کے کیا جانا ہے، حالانکہ وہ سائے کی طرح اون چودھری ساتھ ہوتا تھا عمران خان کے، لیکن زندگی بڑی عجیب چیز ہے، اس میں سب سے مشکل کام ہے بندہ خوف اور ڈر سے لڑ سکتا ہے۔ ٹیمپٹیشن ایک ایسی چیز ہے جس سے لڑنے کے لیے بہت طاقتور آدمی چاہیے۔ وہ گماما جائے، وہ اپنے سے تگڑے بندے کے ساتھ بھی بھیڑ جائے گا، حالانکہ اسے پتا ہوگا کہ یہ مجھ سے زیادہ تگڑا ہے، لیکن وہ بھیڑ جائے گا، ہوتا ہے۔ ایک چیز جو انسان کی زندگی میں بہت مشکل ہے وہ ہے کسی ٹیمپٹیشن کو، کسی لالچ کو، کسی اس کو ریزسٹ کرنا۔ تو اس سے بہت سارے لوگوں کو زندگی میں نقصان پہنچے، لیکن بہرحال ہم تو بات کچھ اور کر رہے ہیں۔ اون چودھری کا اپنا کیس ہے، اس طرح فردوس عاشق اخوان، لیکن فائنلی وہ مستعفی ہو کے واپس آ گئیں۔ اس کا ظاہر ہے اس کا بھی کوئی مطلب ہے، بعض اوقات غلط فہمیاں ہوتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، مجھے نہیں ایگزیکٹلی پتا کہ اس کیس میں کیا تھا۔ اچھا، پھر کہ جی وہ اسد کھوکھر کو، میں آئی ڈونٹ نو اسد کھوکھر ایٹ آل، تو جیسے آپ جتنا آپ جانتے ہیں نام شام سنا اتنا مجھے نہیں پتا وہ کیا کیس ہے۔ تو ٹوٹ پھوٹ والا کوئی الحمدللہ سین نہیں ہے، تبدیلیاں ہیں، اور عمران کا ایک اپنا ٹاپ مین کا ایک اپنا ٹیمپرمنٹ ہے، وہ ہر بندے کا ہوتا ہے۔ نواز شریف کا اپنا تھا، بھٹو صاحب کا اپنا تھا، یعنی بھٹو صاحب کے اندر تکبر کا یہ عالم تھا۔ ان کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، آئی ایم دا اونلی ہولی کاؤ ان دس کنٹری، میں اس ملک میں واحد مقدس گائے ہوں۔ مقدس گائے پہنچ گئی تارا مسیح کے پاس۔ تو عمران کا ایک اپنا مزاج ہے، وہ جو لڑ جائے، دماغ میں بیٹھ جائے، اس کے لیے وہ سٹینڈ لیتا ہے، لڑتا ہے، بہت خوبصورت بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کوئی سازش وازش نہیں، اور یہ کوئی زخمی پنجاب حکومت باقی کون سی صحت مند تھی جی، یہ مجھے بتائیں۔ سچی بات یہ ہے، آج تک چودھری پرویز الہی کی حکومت کے علاوہ میں نے کوئی مچور دھیمے دھیرے مزاج کی حکومت جس نے ڈیلیور بھی کیا ہو، میں نے تو نہیں، مجھے نہیں یاد۔ آج کا تیسرا سوال ہے جی، زوار جنید اکبر صاحب ہیں جرمنی سے، اور انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ پاکستان کے کس شہر سے ان کا تعلق ہے۔ بہرحال تھینک یو جنید صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ برطانیہ کی جانب سے نواز شریف کو ویزے کی درخواست کا مسترد کر دیا گیا، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ شریف خاندان
نون لیگ کی بچی ہوئی عزت بھی تباہ ہو گئی ہے کہ اب نواز شریف کو شرافت سے واپس آ کے اپنی سزا پوری نہیں کرنی چاہیے. ایک اور سوال، نواز شریف وطن واپس آئیں گے یا پھر کسی اور ملک کا رخ کریں گے؟ دیکھیں، پہلی بات میں آپ کو بتاؤں، صرف جیل یا سزا یا کوئی پھانسی گھاٹ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. یہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ بولا تھا کہ انہوں نے اتنی دولت اکٹھی کر لی کہ ان کے گھروں میں اب عزت رکھنے کی جگہ نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی معافی نہیں ہے. لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جملے کستے ہیں. سبحان اللہ. انگلینڈ میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا ہے، کئی چیزیں ہیں جو رپورٹ بھی نہیں ہوتی، تو ان کی تو زندگی ویسی ہی جیرن ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وطن واپس آئیں گے، وہ کدھر واپس آئے گا؟ یا پھر کسی اور ملک کا، جہاں بھی جائیں گے. ان کے بارے میں میں نے ایک کالم میں لکھا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو سائبیریا بھی چلے جائیں گے تو کوئی نہ کوئی مل جائے گا جو انگلی اٹھائے گا اور کہے گا تم چور ہو. اس میں شک کوئی نہیں. آپ اندازہ لگائیں، یہ جو کیس اب یہ جو ریجیکٹ ہوا ہے، ان کے بیٹے نے اس بنیاد پہ کیا کہ وہ برطانوی شہری ہے، یعنی اولادیں وہاں کی، جائیدادیں وہاں کی، حکومتیں یہاں کی. کیسا دلچسپ قسم کا یہ قائد اعظم ثانی ہے. قائد اعظم سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہاں کے پڑے ہوئے چھوٹی عمر میں گئے، وہ یہاں آ گئے برِ صغیر میں مسلمانوں کی جنگ لڑنے. یہ یہاں سے بھاگ کے وہاں چلا گئے. جائیدادیں بھی وہاں، اولادیں بھی وہاں. ووٹ کو عزت پاکستان میں. یار کو خدا کا خوف کریں تو بچی کھچی عزت بھی تباہ ہو گئی. آئی ڈونٹ نو ان کے ساتھ کیا ہو گیا. اینڈ دے آسکڈ فار اٹ اینڈ دس از واٹ دے ڈیزرو. اور یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا، بیانیہ نیریٹو، یہ نیریٹو نہیں ہے. یہ گھٹیا قسم کے فلمی ڈائلاگ، مجھے کیوں نکالا، اب یہ نیریٹو ہے. ووٹ کو عزت ہو، یہ نیریٹو ہے. نہ اس ملک میں جمہوریت ہے، نہ کوئی ووٹر ہے، نہ ووٹ ہے، سوائے بدماشی اور بلیک میلنگ کے کچھ بھی نہیں ہے. الیکٹیبل کیا ہوتا ہے جی؟ مجھے یہ بتائیں. اس نے الیکٹ ہونا ہی ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ ارد گرد جانور ہیں، روبوٹس ہیں، ریموٹ پہ چلنے والے لوگ، کہ جی ان کو تو ووٹ ہم نے دینا ہی دینا ہے. یہ ڈیموکریسی ہے. میں کہتا ووٹ کو عزت دو، مجھے کیوں نکالا. نہ بھائی، یہ بیانیے نہیں. ہمارے اندر بھی جاہلوں کی کوئی کمی نہیں ہے. منہ اٹھا کے لفظوں کا استعمال شروع کر دیتے. بیانیہ ہے نیلسن منڈیلا کا تھا، بیانیہ کارل مارکس کا ہے. بیانیے میں ویژن ہوتا ہے، وزڈم ہوتی ہے. وہ کسی قوم کے لیے، قبیلے کے لیے ایک فیصلہ کن اس کا ایک رول ہوتا ہے. اس میں گہرائی ہوتی ہے، گہرائی ہوتی ہے، وزڈم ہوتی ہے. یہ تو فلمی جملے ہیں، یہ سلوگنز ہیں، سلوگنز. دیکھو دیکھو کون آیا، ہے نہیں، موٹو آیا، موٹو آیا. یہ اب یہ بیانیہ ہو گیا. یہ تو کوئی بیانیہ نہیں. 70 سال کی عمر میں ایک آدمی کہہ رہا ہے میں انقلابی ہو گیا ہوں، نظریاتی ہو گیا ہوں، اور چکر دے کے ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے. یہ بیانیہ ہے. کیا بیانیہ ہے ان کا؟ یہ کوئی بیانیہ نہیں ہے. یہ بس بڑکے ہیں، ڈائلاگز ہیں، سلوگنز ہے، نعرے بازی ہے. بیانیہ بہت بڑی بات ہے بھائی. بیانیہ عظیم لوگوں کے ہوتے ہیں جو تاریخوں کو تبدیل کرتے ہیں. کدھر بیانیہ شیانیہ. باقی وہ تو عز منتشا، وہ تو ذل منتشا. مطلب اس طرح کے لوگوں کو اٹھا کے قدرت نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. بھٹیوں کے آگے بیٹھ کے کام کرنے والے اس ملک پہ قابض ہو گئے، اور ایسے ہوئے کہ اس ملک کی آدھی زندگی کھا گئے. 73 سال 72 سال ملک بنے ہوئے ہیں. تو دیکھ لیں کتنا نون لیگ، کتنا پیپلز پارٹی کھا گئی. یہ تو بس نصیبوں کی بات ہے.
یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور شاید ہمیں ہمارے کرتوتوں کی سزا مل رہی ہے. جیسی قوم ہو ویسے ہی حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں. یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، مذاق تو نہیں ہے. بہرحال یہ ہیں قاضی شمس الحسن ایبٹ آباد سے. سوال ان کا ہے کہ سینئر رہنماؤں کی جانب سے نواز شریف کو مشورہ دیا گیا ہے کہ اگر پارٹی کو بچانا ہے تو پھر شہباز شریف کو آگے لائیں اور مریم نواز کو خاموش کرا دیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف مسلم لیگ نون کو دوبارہ کھویا ہوا مقام دلانے میں کامیاب وغیرہ یہ؟ قاضی صاحب میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کے سوال کی جو روح ہے وہ بہت کمزور ہے. پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، یہ دکانیں ہیں، یہ پلانٹس ہیں، یہ ملیں ہیں، یہ کارخانے ہیں. میرے سیاسی ایمان کا حصہ ہے. پوری نون لیگ میں شاید 2-4 لوگ شاید ایسے ہوں جو ایسا مشورہ دینے کی جرت کریں. یہ کلچر ہی نہیں ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا. وہاں مشورہ بھی وہ دیا جاتا ہے جو لیڈر سننا چاہے. چھتر کھانے ہیں کسی نے یہ مشورہ دے کے کہ جی آپ مریم نواز کو چپ کرا دیں. او بھائی، مریم نواز جو ہے وہ ظاہر ہے باپ نے اس کو سرپرستی کی ہے، اس کو جتنی پروجیکشن دی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے ایکلپس کر دی ہے اس نے، چچا کو بھی بھائی کو بھی. اور یہ مسلمانوں کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، خلافت راشدہ کو چھوڑ کے بعد کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں. یہ تو پیا من بھائی والی بات ہے. اور ظاہر ہے نواز شریف کے لیے بیٹے اس کے ویسے ہی نکھد سے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہی آپ نے دیکھے ہوئے ہیں. تو ایک بیٹی ہے، اس بچی کی تو ہم نے وہ تصویر بھی کبھی نہیں دیکھی. لے دے کے ایک یہی ہے جو پریزنٹیبل ہے، بولنا یہ وہ سارا بولے چاہے جو بھی، لیکن بہرحال باقی تو کوئی بولنے کے قابل بھی نہیں ہے. تو سارا فوکس میاں نواز شریف کا اپنی اگلی جنریشن پہ ہونا. کسی کی جرت ہے نہ چھتر کھانے ہیں، اس نے اگلی صفوں سے پچھلی صفوں میں جانا ہے، یہ پارٹی سے فارغ ہونا ہے کہ وہ اس طرح کا مشورہ دے گا نواز شریف کو. نہیں. اور یہ صرف مسلم لیگ کی بات نہیں کرا میں، نون لیگ کی، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں یہ رواج نہیں ہے. ہم بنیادی طور پہ غلام ہیں. ہمارے تو محاورے آج کیا 2021 میں محاورہ، او فلانا تو بادشاہ آدمی، او بادشاہ یعنی کسی کو کمپلیمنٹ دینا ہے. پوری دنیا میں یہ ٹرمنالوجی ختم ہو گئی ہے. یہاں بادشاہوں اور فلانا بادشاہ آدمی، اور یہ اس لیے نہیں، یہ نہیں، میرا نہیں خیال کسی نے یہ جرت کی ہوگی.